अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। नॉवल का नाम है कहो इश्क है, उसको लिखा है आसिफ ने, जिसका किस्त नंबर है 10। तुम्हारे साथ तो अब मुझे बिल्कुल नहीं रहना नील, जा रहे हो वापस मत आना। कैफ ने उसकी कमर के गिर्द हायल बाजू पीछे कर लिया और रुख मोड़कर खड़ी होगी। तो तुम चाहती हो कि मैं वापस ना आऊं? नील ने हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर उसकी बात दोहराई और वो वहां ही खड़ी रही। नील इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो रो रही है। वो चलता वापस उसके पीछे खड़ा हो गया। मोहब्बत में रो रही हो या नफरत में? कैफ के कांधे पर अपनी ठोड़ी रखकर वो उससे पूछ रहा था और उसकी गिरफ्त ने कैफ को अपने हिसार में ले लिया था। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और ना ही तुमको कुछ बताना मैं पसंद करती हूँ, छोड़ो मुझे, वो तिलमिलाकर बोली और नील ने बाहों को और टाइट कर लिया। अब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, शदीद किस्म की। तुम कहती थी ना कहो इश्क है, मैं इतराफ करता हूँ और कहता हूँ हाँ इश्क है, मुझे तुमसे इश्क है। कैफ नील बहादुर खान उसके कानों में रस खोलता उसकी गर्दन से बाल हटाकर अपनी मोहब्बत की निशानी देकर पीछे हो गया था। कैफ का ख्वाब पूरा हो गया था जिसको वो चाहती थी। अब वो दिलो जान से उसका था, पर वो नाराज थी। इससे पहले वो मुड़ती नील जाल चुका था और उसकी खुशबू, इसका लम्स वो अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। रोने में अब शिद्दत आ गई। वो जाकर बिस्तर पर बैठ गई। वकार, तुमने नील से बात की? आज काफी दिन हो गए हैं। वो लोग जिससे निकाह हुआ है यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे? समन ने वकार को देखा तो उससे पूछने लगी, यार ये अच्छे हैं, इनका तो समझ नहीं आता। नील का फोन बंद है, तुम बताओ कैफ से हुई बात? वकार हंसा। ना, मेरी इससे 3 दिन हो गए बात नहीं हुई। वो है ही भाई जनूनी सी, खुदा जाने क्या होगा इनका। समन परेशान सी बोली, बच्चे होंगे और क्या होना है। वकार ने शौकी से कहा तो समन उसको देखता रह गई। लाइक सीरियसली वकार, तुम और तुम्हारे थॉट्स। समन अपना बैग उठाकर जाने थी। वकार वापस बोला, समन क्या ख्याल है, तुम भी कोई प्लानिंग करें? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे गंदे प्लान। समन ने सामने से सबा को देखा तो उसकी तरफ चली गई और वकार हंसता रहा। तुझे क्या हो गया है? समन इसको गुस्से से भरा देखा तो पूछा, कुछ नहीं, ये नमूना वकार है ना, अकल नहीं है यानी इसको। समन गुस्से से सबा का बाजू पकड़कर कैफे में चली गई। सुन समन, तुमने नोट किया सोनिया मैडम लापता है? हफ्ता हो गया, इसको खुदा जाने कहाँ है, तभी और अजीब सी चुड़ैल लगती है बस मुझे तो। सबा ने तजस्सुस से पूछा। तब समन का ध्यान उस पर गया। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं, और तुमको पता है मैंने बहुत अजीब चीज नोट की है। सोनिया रंधावा कुछ कहती तो नहीं है, पर इसका एडमिशन फॉर्म जो था, इस पर जो तस्वीर है वो सोनिया से बिल्कुल नहीं मिलती। फिर इसकी फैमिली का आज तक कोई नामो निशान नहीं है। हर बार मीटिंग में झूठ बोल देती है। कुछ तो है जो वो छुपा रही है। सबा, समन ने सारी कड़ियां मिलाई। 2 साल से अब तक किसी रिजल्ट पर इसके घर से कोई नहीं आया। हाँ यार, पता नहीं सच क्या है। सबा ने बैग टेबल पर रखा। चलो कुछ खाते हैं, ये सोनिया का जब जिक्र आए मुझे भूख लग जाती है। समन ने भूख की शक्ल बनाई और सबा की हंसी निकल गई। हेलो आंटी, वो नील। कैफ ने कुत्सिया को कॉल कर की थी, फिर वो चुप हो गई। क्या हुआ नील को, सब ठीक है? कैफ, बोलो बेटा। कुत्सिया परेशान हो गई। आंटी, नील जंगल गया है इस साये से मिलने, उसकी बात पूरी होने और जानना है उसकी ख्वाहिशात क्या थी। कैफ ने सारी बात बताकर पूछा। तुम्हें नील ने नहीं बताया? कुत्सिया हैरान हुई, जबकि वो कैफ को थोड़ा सा पहले ही बता चुकी थी। अब वो तफसील पूछ रही थी तो कुत्सिया चुप हो गई। मुझे आपसे सुनना है आंटी, प्लीज मुझे बताएं, कैफ ने वापस जोर देकर कहा। कैफ, नील मिनटों से पैदा हुआ था, बहुत प्यारा बच्चा था। जब पैदा हुआ, जिस आलिम से हमने दुआ करवाई थी और खुदा के हुजूर मन्नत मांगी थी, उस आलिम का कहना था नाम बहादुर खान रखना, इसके सीने पर एक नाम होगा जो उसकी रखवाली करने वाले का होगा। इस लड़के की जिंदगी में बहुत तूफान आएंगे, काला साया, जादू सब होगा। अगर ये 26 साल गुजर गया तो जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना मर जाएगा। कुत्से ने रोकर सारी कहानी सुना दी और अब कैफ को नील की बात पर यकीन हुआ। इसका नाम इसके सीने पर था। जब नील पर यह साया हुआ था तो उसकी कमर पर 3 लाइंस लगी हुई थीं, जो हर एक ख्वाहिश को खुद ब खुद मिट जानी थी पूरा करने के। इस नौजवान आत्मा की ख्वाहिश नील को चूमना, उसके गले लगाना और उससे वो ताल्लुक कायम करना जो मियाँ बीवी का हो। कुत्सिया उसको समझाकर बोली और कैफ के चेहरे पर पुरसुकून सी मुस्कान आई। वो सब सीन एक फिल्म की तरह चल रहे थे। कैफ ने खुदा हाफिज कहकर कॉल बंद की और सब सोचने लगी किस तरह मेरी और फिर उसका नील को किस करना, फिर बालकोनी में बारिश में एक दूसरे को हक करना। और आज जो नील ने किया वो कैफ का गुस्सा खत्म हो गया और इन 3 निशान को देखने के लिए वो कमरे से भागी थी। सिद्दीकी, गाड़ी निकाले, हमें नील को रोकना होगा इस बेवकूफी से। अखबार पढ़ते सिद्दीकी को अचानक कहते वो चादर डालकर सामने खड़ी हो गई। क्या हो गया है, परेशान लग रही हो? आपको नहीं पता आपका नवाबजादा जंगल पहुंचा हुआ है? क्यों नील, जंगल क्यों गया? हाँ कुत्सिया? हाँ जी सिद्दीकी, मुझे अभी कॉल आई थी कैफ की। खुदा जाने इसका क्या होगा, जन्मदिन है और वो 26 का हो जाएगा, कुछ करो। कुछ से परेशानी से रोने लगी। कुछ नहीं होगा इसको, चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ, इसको ले आते हैं, पागल हो गया है। सिद्दीकी ने चाबी उठाई और बाहर निकल गया।
مجھے مس کر رہی تھی تو ویسے قتل کرنے آئی ہو؟ نیل اس کو ساتھ چلتا شوخی سے بولا۔ تمہاری خوش فہمی ہے کہ اب تمہیں مس کروں گی اور قتل؟ کیف کہکا لگا کر ہنسی اور حویلی کے گیسٹ روم میں لا کر کیف نے نیل کا بازو چھوڑا، دروازہ بند کیا اور اس کی جانب بڑھی۔ تم اب بدلہ لے رہی ہو؟ مطلب مسز نیل؟ کیف نے بڑھ کر اس کی ہونٹوں پر انگلی لگائی تھی۔ چپ رہا کرو، وہ غصے سے بولی اور ایک ایک کر کے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ اپنا نام لکھا دے کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور نیل کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی۔ اپنا نام دیکھا تھا؟ میری بات پر شک تھا؟ وہ آگے ہوا اور کیف نے روک دیا۔ اب اپنی آنکھیں بند کرو اور کھولنا مت، کیف نے کہہ کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور خاموشی سے اپنے ساتھ ہونے والے عمل کو محسوس کرنے لگا۔ کیف نے جو ہی اس کو گھمایا، اس کی کمر پر جہاں قدسیہ نے بتایا تھا کوئی بھی لائن نہیں تھی، بس ہلکا سا نشان باقی تھا۔ کیف نے سکون کا سانس لیا اور اس کو پیار سے دیکھا اور واپس اس کو شرٹ پہنا دی، بٹن بند کر دیا اور اس کی آنکھوں سے پٹی اتار کر جانے کو مڑی اور نیل وہاں ہی کھڑا تھا۔ پھر اپنے غصے کو ایک طرف رکھ کر تیز قدموں سے اس کی جانب آئی اور اس کے بولتے ہونٹوں کو قید کر لیا۔ ابھی یہاں سے ہلنا مت، جتنی تم سے محبت ہے وہ ساری اب نفرت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ کان میں سرگوشی کر کے وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ پر مجھے تم سے محبت ہے اور اب رہے گی کیف۔ یہ آخری بار تم سے پیار کر رہی ہوں میں آج رات، تم سے بہت دور جانے والی ہوں، بہت دور نیل۔ اپنا خیال رکھنا، اور اب وہ سونیا تمہارا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کی 3 وش تمہاری وائف نے پوری کر دی، اب تم آزاد ہو ان برے خیالات سے، اپنا خیال رکھنا۔ سب کہہ کر وہ وہاں سے نکلی اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیف اس بات سے انجان تھی، سونیا ان کو ہر جگہ سن رہی تھی اور ابھی وہ کمرے میں آئی تھی کہ اس کا کمرہ پورا لال تھا، خون کی طرح ایک خوفناک سایہ دیوار پر چل رہا تھا، اور دیکھتے ہی کیف کی ایک زوردار چیخ سے نیل بھاگتا اوپر پہنچا، پر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اب وہ دھکے مار رہا تھا پر نہیں کھلا۔ نیل نے پاؤں کی مدد سے دروازہ توڑا تھا، اندر کیف نہیں تھی، اس کا دوپٹہ بالکنی سے لٹک رہا تھا اور کمرے میں خون کے دیے ہوئے نیل کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ جنگل کی طرف بھاگا۔ وہ جنگل پہنچا تو کیف کو بے ہوش پایا، خون اس کے ماتھے پر لگا تھا۔ نیل نے بے چین سے ایک طرف ہونا ہوا، تبھی سونیا آگی۔ تم سے محبت میں نے کی، سارا سال تمہارے پیچھے رہی اور تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ کیا ہے اس میں؟ بولو کیا ہے؟ اب یہ ماری جائے گی، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی جب تک تم میری خواہشات پوری نہیں کرتے، ورنہ یہ مر جائے گی۔ ہا ہا ہا۔ وہ انسانی روپ میں آ گئی تھی۔ دیکھو کیف کو کچھ مت کرنا، تم نے اس کو کچھ کیا تو میں جان دے دوں گا اور تمہارا خواب خواہشات کبھی کچھ پوری نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں۔ نیل نے دبے قدم آگے بڑھنا چاہا تو سونیا نے کیف کو اٹھا کر ایک کچے مکان میں مارا اور خود اس کے باہر کھڑی ہو گئی۔ چاہتے ہو اس کو تو چلو میری باتیں مانو، ابھی بارش ہوگی اور مجھ سے وہ سب کرو گے جو میں کہوں گی۔ سونیا آگے بڑھی اور نیل کو پکڑ کر اس کچے مکان میں لیا اور کیف بے ہوش تھی۔ اپنی محبت کے سامنے تم صرف مجھے پیار کرو گے، صرف مجھے۔ سونیا خوشی سے ایک نئے لباس میں آ گئی اور اس نے نیل کو بھی اپنے پسند کے کپڑوں میں ڈھال لیا تھا۔ نیل کی کوشش تھی وہ کیف کے پاس جائے اور سونیا سایہ بنی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان رہا ہوں، کیف کو ٹھیک کرو ابھی، ورنہ میں تمہاری بات سے انکاری ہوں اور تمہاری خواہش پوری نہیں کروں گا۔ نیل نے ہوشیاری سے کہا تو وہ پھر مان گئی تھی۔ جب باہر بارش ہو گئی تو میرے پاس آ جاؤ گے اور مجھے پیار کرو گے۔ سونیا نے کیف کو ٹھیک کر دیا۔ یہ رات کے 11:15 کا وقت تھا جب باہر طوفان بارش برسنے لگی تھی۔ نیل نے سونیا کی طرف قدم بڑھایا اور کیف کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نیل جیسے جیسے سونیا کی طرف جا رہا تھا، کیف کا دل بجھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور نیل کے سامنے آ گئی۔ ناول کا نام ہے کہو عشق ہے اور اس کو لکھا ہے اے آصف نے، جبکہ اس کے قسط نمبر ہے 11۔ نیل نے کیف کو ایک طرف کر دیا تھا اور خود چلتا سونیا کی طرف بڑھا اور اپنی اصلی حالت میں آ رہی تھی۔ اس کے پاس پہنچ کر نیل نے اس کی بدلتی حالت کو دیکھا۔ سونیا کے کہنے پر اس نے اپنی شرٹ اتاری۔ باہر طوفان تیز ہو گیا تھا۔ وہ کسی بے چین روح کی طرف نیل پر جھکی اور اس کو جا بجا پیار کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، 12 بجنے اور اگلا دن شروع ہونے میں بس 5 منٹ باقی تھے۔ کیف کو اس سارے ڈرامے پر بہت غصہ آیا۔ وہ دوبارہ اٹھی اور غصے سے نیل کی جانب پڑی۔ تم جو مرضی کر لو، تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، اور تمہاری وہ خواہشات ساری وہ میرے ساتھ پوری کر چکا ہے۔ نیل بہادر خان صرف میرا ہے سونیا، تم اس کو نہ جیتے جی نہ پا سکو گی اور نہ ہی مر کر۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پر سونیا، کیا کیا ناٹک، کیا کیا تم نے؟ مجھ سے شرط لگائی اور ہار گئی۔ پھر یہ کھیل تمہاری اس آتما کے بھی کچھ پل اور ہی ہیں۔ کیف خوشی سے بنا خوف کے بولی اور پھر سونیا کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ منہ بند کرو، اپنا اور وہ صرف میرا ہے، اور دیکھو تمہارے سامنے اس کو اپنا کر لوں گی اور لے جاؤں گی اپنے ساتھ اپنی دنیا میں، آج ابھی اور اسی رات۔ کیف بولی اور سونیا نے اس کو لاک کر دیا اور وہ اپنی جگہ پر جم گئی۔ نیل نے جب کیف کو اس حالت میں دیکھا، وہ سونیا رندھاوا کو مارنے کی حد تک گیا، پر وہ انسان نہیں تھی۔
سونیا کیف کو ٹھیک کرو، اس کو واپس ٹھیک کرو ورنہ میں تمہاری ہر خواہش سے انکار کر دوں گا، نیل چلا کر بولا اور سونیا ہنسنے لگی۔ یہ اب ٹھیک نہیں ہوگی، جم گئی اور پانی کے ساتھ مر جائے گی، اب تم کو میرا ہونے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں۔ سونیا واپس نیل پر جھک گئی، اس سے پہلے وہ نیل کو کس کرتی گھڑی پر 12 بج گئے تھے۔ سونیا کے پروں کو آگ سی لگ گئی، اس کا وجود اب تھر تھر کمرے میں بجنے لگا۔ نیل نے برف کے بلاک پر مکہ مارا، وہ آدھا کچا ہو گیا، مارتے مارتے وہ ٹوٹ گیا اور نیل نے کیف کو بے ہوش دیکھا۔ وہ ڈر گیا اور برف سے جمی کانپ رہی تھی۔ نیل نے اس کو ہونٹ قید کی، اپنا سانس اس کی سانسوں میں بھرتے اس کو جگانے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہی کیف کی آنکھ کھل گئی، وہ کانپ رہی تھی۔ نیل نے اس کو باہوں میں بھر لیا۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو، شکر ہے تمہیں کچھ ہوا نہیں۔ وہ اس کو پیار کر رہا تھا۔ باہوں میں چھپی کیف نے اپنی آنکھیں موند لیں، پھر سونیا کا خیال آیا تو جھٹ نیل سے الگ ہوئی۔ نیل، سونیا، کیف نے نیل ہوتے لبوں سے پوچھا، لیکن اس کے پوچھنے پر نیل کا دھیان سونیا پر گیا۔ پتہ نہیں بھاڑ میں جائے، تم ٹھیک ہو؟ کیف، چلو گھر چلتے ہیں۔ نیل نے اس کو اٹھایا، اب یہ قدم آگے ہوا، کمرے میں آوازیں گونجنے لگی۔ تم دونوں کا رشتہ ادھورا ہے، میری خواہش ابھی بھی پوری ہو سکتی ہے اور ہوگی اور آج ہی ہوگی۔ تم اس کمرے میں قید ہو سورج نکلنے تک۔ سونیا نے منتر سے نیل گرم اور پھر کیف کو برف بنا دیا تھا۔ وہ خود خوفناک قہقہے لگانے لگی۔ صدیقی، یہاں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، آپ غلط راستے پر تو نہیں آ گئے؟ قدسیہ نے جنگل کو پرسکون دیکھا تو بولی، نہیں یہی راستہ ہے۔ صدیقی نے خاموش جنگل کو دیکھا۔ بچے کیوں نظر نہیں آ رہے؟ سیٹ سے ماتھا لگا کر قدسیہ نے کہا۔ قدسیہ سامل نے کیا کہا تھا؟ ختم ہوگا؟ یہ کب ختم ہوگا؟ نیلا 26 کا ہو گیا ہے، صدیقی نے پوچھا اور گاڑی واپس موڑی۔ آپ کو پتا ہے میاں بیوی کا رشتہ کتنا پاک ہے اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں؟ عالم نے یہی بتایا تھا، جب تک نیل شادی نہیں کرتا اور اس کا اپنی بیوی سے رشتہ قائم نہیں ہوتا تب تک مشکل ہے وہ دوبارہ آ سکتی ہے۔ پر کیف سے شادی ہو گئی، نیل پتہ نہیں کیوں اس پر غصہ رہتا ہے۔ اس کو بتایا تھا میں نے اپنے رشتہ مضبوط کے کیف کی زندگی بھی خطرے میں آ جانی ہے۔ قدسیہ نے بتایا تو ابھی تک بچوں کے آپس میں بنی ہی نہیں۔ صدیقی حیرت سے قدسیہ کو دیکھنے لگا۔ بدلے میں قدسیہ نے آنکھیں نکال کر دیکھا اور گاڑی چلانے لگا۔ آپ نیل کو کال کریں۔ قدسیہ نے موبائل پکڑا اور نیل کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی پر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ قدسیہ نے کیف کو میسج لکھ کر پریشانی سے سارے راستے دعائیں کرتی آئی تھی۔ کیف کا موبائل وہاں زمین پر ہی تھا۔ اس کی نظر چمکتی سکرین پر پڑی جو قدسیہ کا نام میسج شو ہو رہا تھا۔ کیف نے وہ میسج پڑھ لیا تھا پر نیل اس سے دوری پر تھا۔ اس اندر آگ مچی ہوئی تھی اور چاہ کر بھی وہ کیف کے پاس نہیں آ رہا تھا۔ رات اب بیت رہی تھی، کمرے سے چیزیں ہلنا بند ہو گئیں اور آوازیں اور وہ سب ختم ہو گیا۔ کیف نے نیل کو اشارے میں کچھ بتایا پر وہ سمجھ نہ سکا۔ نیل، تم نے بتایا تھا وہ ہم کو نہیں سن سکتی، وہاں جہاں ہم ہی ہوں، یاد کرو۔ کیف نے اشارہ کیا۔ کیف، میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، تم سمجھو میں پاس نہیں آ سکتا۔ وہ دور ہوتا بولا، ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں اور خبردار جو ہلے۔ کیف چلتی اس کے پاس آئی۔ نیل، تمہاری سونیا نے میرے اندر جو برف ڈالی تھی، میں ویسے ہی ٹھنڈ سے مرنے والی ہوں، تو میرے پاس رہو، وہ ہولے سے بولی۔ کیف، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم ایسا مت کہو، نیل تڑپ کر بولا۔ ہاں تو مجھے مرتا دیکھو، نیل ٹھنڈ کا توڑ کیا ہے، گرمی اور تم میرا ہو توڑ، وہ مدھم سی بولی۔ نیل نے اس کو ٹھنڈ سے بے ہوش ہوتے دیکھا تو بھاگ کر اس کو پکڑ لیا۔ کیف، آنکھیں مت بند کرنا، اس کے چہرے پر ہاتھ لگائے وہ بولا اور کیف اس کے سینے سے لگ گئی۔ نیل، ابھی جو کہو گی وہ کرنا۔ کیف نے گہری سانس لی۔ نیل اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیف نے ہلکی ہاتھ سے اس کا گریبان کھول دیا اور پاس ہو کر لیٹ گئی۔ نیل چاہ کر بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ میری برف پگھل رہی ہے نیل، اور تمہاری تپش کم ہو رہی ہے، محسوس کرو۔ کیف پاس ہوتے بولی۔ کیف، وہ پیار سے بولا، مجھے نہیں پتا اب بجنا ہے یا نہیں، میری خواہش ہی کیا ہے، تمہیں دیر تک باہوں میں بھر کر بس پیار کروں۔ نیل نے مسکراتے ہوئے چھت کو دیکھ کر کہا، تو تمہیں مرنے کا ویٹ کرنا پڑے گا؟ کیف نے غصے سے مکہ مار کر پوچھا۔ نہیں، نیل نے ہنس کر جواب دیا۔ نیل، اوکے اب میرے پاس آؤ۔ کیف اس کے سینے پر کلہانی لگائے اوپر ہوئی اور نیل نے بنا کچھ وقت ضائع کیے اسے بہت پیار کیا۔ وہ جتنا پاس آ رہے تھے دنیا کے پر جل رہے تھے، وہ آوازیں واپس گونجنے لگیں پر کیف نے نیل کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا۔ وہ جتنا پاس آ رہے تھے سونیا آگ کی لپیٹ میں جا رہی تھی۔ جاتے جاتے اس نے مائی کو بھی پکڑ لیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے زوردار چیز سے پورا جنگل کانپ اٹھا تھا۔ وہاں بس وہ دونوں تھے۔ کیف نے ایک نظر اپنی باہوں میں نیل کو دیکھا جسے ماتھے دے کر خون ٹپک رہا تھا۔ کیف نے اس کی شرٹ ٹھیک کی اور اس کو پکڑ کر جنگل سے نکلی۔ سونیا کی ساری باتیں اس پر الٹی ہو رہی تھیں۔ ہاں، اس کی خواہش پوری ہوئی، نہ ہی وہ نیل کو حاصل کر سکی۔ جاتے جاتے وہ اپنا زہر نیل پر پھونک گئی۔ اس کا اثر کیف پر کیا ہوتا وہ نیل بھی ہوش پہ آنے لگا تھا، جبکہ نیل جو تھا وہ تو ہوش میں آ رہا تھا، اور جبکہ سونیا کی شیطانی آتما جنگل میں ایک کچے سانپ کی طرح بھاگ رہی تھی۔
مکان میں قید ہی ہو کر رہ گئی۔ وہ کچا مکان عام لوگوں کی نظر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ رات کی روشنی میں جب چاند پورا ہوتا تبھی نظر آتا، دن کی روشنی میں تو گم ہی ہو جاتا۔ میں ادھوری نہیں جاؤں گی نیل، واپس آؤں گی، ضرور آؤں گی۔ آوازیں مدھم ہوتی جا رہی تھیں اور پھر ختم ہو گئیں۔ کیف نے ایک ہاتھ سے اس کو پکڑا، دوسرے سے گاڑی چلاتے جتنی جلدی وہ نیل کے گھر پہنچ گئی تھی، گاڑی کھڑی کر کے اس نے نیل کو پکڑ کر سہارا دیا اور داخل ہوا۔ قدسیہ نے جو ہی اس کو دیکھا اس کی جان میں جان آئی، پر نیل کو ایسے لگا کہ وہ روئے بنا نہ رہی۔ کیف نے سیڑھیاں چڑھتے کچھ بتایا، کچھ وہ پانی کا کہہ کر اس کو کمرے میں لے آئی۔ نیل کو بستر پر لیٹا کر اس نے پانی کا گلاس پکڑا اور نیل کو پلایا۔ قدسیہ اوپر جانے لگی تو صدیقی نے روک دیا۔ آج کی رات بھاری ہے، وہ دونوں ساتھ رہیں تو ہی ٹھیک رہیں گے۔ تم سب جانتی ہو نا؟ صدیقی نے اشارے میں اس کو سمجھایا۔ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، پر ان کو علم ہونا چاہیے اس چیز کا، آخر وہ شادی شدہ ہیں۔ قدسیہ نے پریشانی سے کہا۔ قدسیہ وہ میسج بہت ہے، جس طرح کیف اس کو بچا کر لے آئی ہے وہ سب ٹھیک کر دے گی۔ صدیقی کے کہنے پر قدسیہ نے سکون کا سانس لیا اور قصوہ کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کو برے خواب آ رہے تھے، وجہ وہ سایہ تھا جو جاتے ابھی بھی باقی تھا۔ دروازے کو بند کر کے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ فرسٹ ایڈ باکس شاید بیڈ کی سائڈ ٹیبل میں تھا اور ساری الماریاں کھول کر اس کو مل گیا۔ نیل کے ماتھے پر روئی سے وہ خون صاف کر کے پٹی لگا چکی تھی۔ وہ کچی نیند میں تھا۔ کیف نے اپنے کپڑے دیکھے جو پوری طرح خراب تھے اور کچھ نہیں تو اس نے نیل کا کرتا نکالا اور باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی، بالوں سے بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ چلتی نیل کے پاس آ کر بیٹھ گئی، پیار سے اس کو چہرے کو دیکھا اور پھر تھوڑا سا جھکی اور گال پر پیار کیا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی لو، کیف نے ہولے سے کہا اور دوسری جانب لیٹ گئی۔ اس کی نظریں نیل پر تھیں۔ کافی دیر جب نیل نے کوئی حرکت نہ کی تو کیف نے تکیہ اٹھا کر اس کے اوپر کیا اور اس کے پاس کے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کو ہلایا۔ نیل ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور لمبا سانس بھرنے لگا جیسے کوما سے اٹھا ہو۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ کیف نے اس کا بازو پکڑا۔ کیف تم؟ نیل نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ ہاں، حیران کیوں ہو؟ بھول گئے ہو ابھی جو ہوا؟ کیف کا اتنا گہرا تھا کہ نیل نے اس کو ٹائٹ ہگ کیا۔ کیف یہاں سے مت جانا اور ابھی بھی مت ہونا، مجھے آج سونے مت دینا، صبح تک میرے خواب میں وہ میرے ساتھ۔ وہ نیل کی بات ادھوری رہ گئی جب کیف نے اپنا تکیہ چھوڑا اور اس کے کمبل میں گھس گئی، اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرنی آئے گی، بس کچھ دیر اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، کیف نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ مجھے نہیں پتا، میرا کرتا تمہیں فٹ آئے گا۔ اس کا کالر پکڑ کر نیل نے پاس کیا۔ اب تم چپ کرو گے؟ مجھے نیند آ رہی ہے، تمہاری سونیا کے چکروں میں طوفان ہی ختم نہیں ہوتے، کیف نے تپ کر کہا۔ میری سونیا؟ نیل نے منہ بنا کر اس کو دیکھا۔ ہاں بھائی، تمہاری سونیا، کرتے رہو اس سے جو کرنا ہے، میں کل واپس چلی جاؤں گی کراچی، کیف نے مدھم سا کہا۔ کہاں جانا ہے؟ تم نہیں جا سکتی کہیں بھی، نیل نے کروٹ بدلی اور اس پر حاوی ہوتے ہی۔ تمہاری جان بچ گئی، وہ سونیا چلی گئی، اب آزاد ہو، جو مرضی کرو جس سے بھی، میں چلی جاؤں گی، کیف نے دوبارہ کہا۔ میری جان، تم سے ہے میں سب، اور سونی سے مجھے نہ کل محبت تھی نہ کبھی ہوگی، تم جانتی ہو وہ تو انسان بھی نہیں ہے، اور تم بیوی ہو میری، کہیں نہیں جا رہی، اور اگر جانا ہے ٹھیک ہے، میں سو جاتا ہوں، تم چلی جاؤ، نیل نے کہا اور پھر واپس بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ آنکھیں کھولو، کیف اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی اور نیل نے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ لیا اور کیف کی کمر کے گرد بازو ڈالے اس کو پاس کر چکا تھا۔ ایسے رہو اور مجھ سے باتیں کرو۔ کیوں خفا ہو؟ اس دن کے لیے؟ نیل نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ تو میرا پیار، وہ ساری محبت ختم کر چکے ہو، اب بس میں یہ آنٹی انکل کے لیے کر رہی ہوں، تم سے کوئی واسطہ نہیں، کیف نے دکھی پر پختہ ہو کر کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نیل نے اس کو کھینچ کر اور پاس کیا اور کیف نے غصے سے اس کو دیکھا پر بولی کچھ نہیں۔ خود کو آزاد کرواتے اس نے کروٹ بدلی تھی۔ تم میری وائف ہو یار، رہو گی اور ہمیشہ، میرا بھی اب تم پر حق ہے اور میں ہر حال میں ہی تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ مجھ سے کروٹ بدل کر دیا اور دور ہونے کی کوشش بیکار ہے مسز نیل بہادر خان، صبح ہونے میں کچھ دیر باقی ہے، پھر یہ حسین پل نہیں ہوں گے۔ اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا اس کو پگھلا رہا تھا اور کیف کے لیے اس سے دور رہنا اب مشکل سا تھا، پر اس نے اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیا، اب کچھ اور باقی نہیں تھا۔ کیف کی خاموشی پر نیل کو اس سے باتیں کرنے کا دل کیا، پر وہ تھوڑا دور ہوا اور اپنی قمیض اتار کر کرسی پر پھینک دی۔ کیف نے حیرت سے دیکھا۔ اب کیا تمہیں سکون نہیں ہے؟ کیف نے اپنا کمبل سے کور کرتے ہوئے نیل کو دیکھا۔ بھائی میرا روم ہے، مجھے نہیں آتی اس میں نیند، اتار دی۔ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے پہلی بار بنا شرٹ کے دیکھ رہی ہو۔ نیل نے گہری مسکان سجائی اور واپس کمبل میں گھسا۔ کیف نے کمبل سمیت اپنی باہوں میں بھر کر وہ باتیں کرنے لگا۔ تمہاری بیک پر جو تل تھا، نیل نے اتنا ہی کہا کہ کیف نے پلٹ کر دیکھا۔
واٹ ربش، پلیز بند کرو یہ باتیں اور مجھے سونے دو۔ وہ کمبل تان کر سو گئی اور نیل ہنستا رہ گیا۔ کیف کہاں ہو یار؟ تمہیں پتا ہے وہ سونیا چڑیل نکلی نام سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اصلی سونی رندھاوا کا تو 4 سال پہلے روڈ پر کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ سر مشتاق کو کل ہی سونی رندھاوا کی ساری ڈیٹیلز پتہ چلی اور یہ نکلی پتہ نہیں کہاں گم ہے۔ سمن کا اب کی بار میسج اس کے فون پر چمک رہا تھا، جس پر نیل کی نظریں پڑی اور اس نے اوپن کیا۔ مطلب یونیورسٹی میں سب جانتے ہیں، اس بات کا سب کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ نیل خود سے بات کرتے کیف کو دیکھنے لگا، وہ سوئی ہوئی تھی۔ ناول کا نام ہے کہو عشق ہے اور اسے لکھا ہے آصف نے، جس کی آخری ایپیسوڈ ہے نمبر 12 اور جس کا آدھا حصہ ہے۔ کیف کو سمن سے ملنا تھا، جو باتیں اس نے بتائیں وہ بات کرنا چاہتی تھی۔ نیل کے اٹھنے سے پہلے وہ یونیورسٹی نکلنا چاہتی تھی۔ موبائل پر الارم لگا کر وہ سوئی تھی۔ ابھی صبح کے 6 بج رہے تھے۔ ٹرن 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 کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ آج تو نیل کا برتھ ڈے بھی ہے، بہت پیار کرتی ہوں تم سے، بہت زیادہ۔ اس کے گال پر پیار کر کے وہ اٹھی، پر میری فلائٹ ابھی، سمن ویٹ کر رہی ہوگی، اس سے مل کر نکل جاؤں گی۔ کیف نے ایک نظر نیل کو دیکھا، کمبل ہٹایا اور بیڈ سے اتر گئی۔ وہ اپنا کوئی سامان لے کر نہیں آئی تھی، سونی کپڑوں میں یونیورسٹی نکل گئی۔ جمائی روکتے ہوئے بازو کھولے سیدھا ہو رہا تھا، پر کیف کو بستر پر نہ پا کر نیل نے پوری آنکھیں کھول لیں۔ یہاں وہاں دیکھ کر کہیں بھی وہ نہیں نظر آ رہی تھی، تو نیل نے شرٹ پہنی اور نیچے کی طرف قدم بڑھائے۔ امی امی امی، اپنی کیف کو دیکھا؟ وہ کچن میں قدسیہ کے پاس پہنچ گیا۔ کیا مطلب کیف کو دیکھا؟ تمہارے ساتھ تھی نا؟ قدسیہ نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھ کر نیل سے پوچھا۔ امی وہ کمرے میں نہیں ہے، تبھی پوچھ رہا ہوں۔ مجھ کو لگا آپ کو پتا ہوگا، شاید وہ آپ کے پاس ہو۔ نیل نے بائک کی چابی اٹھائی تو دیکھا باہر اس کی گاڑی نہیں تھی۔ نیل کہاں ہے کیف؟ قدسیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ امی وہ شاید واپس حویلی چلی گئی ہے، میں دیکھتا ہوں، میں وہاں سے ہی یونیورسٹی چلا جاؤں گا۔ نیل نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے نکل گیا۔ سمن آج کے بعد تم لوگ کبھی بھی سونیا کا ذکر مت کرنا، خاص طور پر نیل کے سامنے تو بالکل بھی نہیں، اور اس کا خیال رکھنا۔ آخری سال چل رہا ہے اس کا، اس کے بعد جاب، آئی ہوپ اس کو وہ سب ملے گا وہ جو چاہتا ہے۔ کیف نے سکون کا لمبا سانس لے کر کہا۔ کیف کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ تم کہیں جا رہی ہو؟ سمن نے چونک کر کہا۔ میں بس تھک گئی ہوں یار، بہت تھک گئی ہوں۔ لا حاصل بھی ہو جائے تو محبت نصیب کی بات ہوتی ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا نیل کیا چاہتا ہے، کیف نے بجھی سی آواز میں کہا۔ کیف تم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، تم ایسے کیسے؟ میں نیل سے ڈیورس لے لوں گی، کیف نے ہولے سے کہا اور اٹھ کر صبا سے چلی گئی ملنے۔ اف، یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ کیا ہو گیا اس کو؟ نیل کے لیے پاگل تھی، اب وہ مل گیا اور یہ؟ سمن نے اس کو جاتا دیکھا تو خود پریشان ہو گئی۔ کیا مطلب ہے میڈم؟ سامان پیک کر کے چلی گئی؟ کہاں چلی گئی ہیں؟ کچھ بتایا؟ آپ کو کچھ تو بتایا ہوگا۔ ملازم نے کیف کے نہ ہونے کی اطلاع نیل کی دی تو نیل عجیب طریقے سے سمجھنے سے یہ بات قاصر تھا۔ سر وہ کوئی ایئرپورٹ کا کہہ رہی تھیں، دار صاحب کے پاس جانے کا، بھی اپنے دوستوں کو ملنے گئی ہوں گی، شاید چھوٹی میڈم کافی پریشان سی تھیں، منشی نے یاد آنے پر بتایا، اور نیل آدھی بات سن کر یونیورسٹی نکل گیا، لیکن جتنا تیز وہ بائک پر چلا سکتا تھا اس نے چلائی۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ یونیورسٹی کے اندر تھا، اپنی بائک پارک کر کے وہ اندر بھاگا۔ نیل کالز پر کالز کر رہا تھا، وہ ہر کال کاٹ رہی تھی۔ وہ مزید غصے میں آ گیا اور تیز قدموں یونیورسٹی ہال میں داخل ہوا۔ سامنے سمن کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ کہاں ہے تمہاری عقل مند دوست؟ کیف وہ، میں کیا کہوں نیل، وہ تو کیف جا رہی ہے، اس کو روکو، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، جی نہیں پائے گی، پتہ نہیں کیوں جا رہی ہے۔ سمن اس کو ساری بات بتائی۔ واٹ؟ میں کسی صورت اس کو ڈیورس نہیں دوں گا، بالکل نہیں۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے شدت سے پوچھا۔ وہ پر کلاس میں، آج سر مشتاق آف پر ہیں تو سبھی کلاس میں فن کر رہے ہیں، کیف ان کو ملنے گئی تھی۔ سمن نے بات سن کر وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا غصہ اور آگ پکڑا کیف کا ہاتھ احمد کے ہاتھ میں تھا۔ وہ چلتا اندر آ گیا اور اس کی پشت اس کی جانب تھی، اس نے نہیں دیکھا اس کو۔ ہاتھ چھوڑو اس کا، نیل نے روبدار آواز میں کہا تو سب چونک گئے۔ واٹ؟ احمد نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاتھ چھوڑو، نیل نے اونچی آواز میں کہا، اور کیف نے ہاتھ چھڑوانا چاہا، احمد نے پکڑ لیا۔ کیوں، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ احمد نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نیل نے آگے بڑھ کر اس کی گرفت سے کیف کا ہاتھ آزاد کیا۔ شی از مائی وائف، آئندہ کسی کی بیوی کا ہاتھ مت پکڑنا، اور میری وائف سے تو دور ہی رہو۔ اب آرام سے کہا ہے، اگلی بار منہ توڑ دوں گا۔ نیل نے کیف کا ہاتھ پکڑا اور جانے کے لیے مڑا تو وہ وہاں رکی نہیں۔ اوہ، خود سے ہی وائف بنا لی اس نے تو، پوچھ لیتا یار۔ احمد نے طنز پر سب ہنسے تھے۔ نیل نے واپس کیف کی طرف دیکھا، اس کو تھا وہ کچھ بولے گی پر وہ چپ تھی۔ نیل نے اپنی پاکٹ سے ایک پیپر نکالا اور احمد کی طرف بڑھایا۔ لو، غور سے پڑھ لو، دیکھ لو، اور اندر تمیز سے رہنا۔
احمد کا منہ کھلا رہ گیا۔ نکاح نامہ دیکھ کر نیل نے پیر پکڑا اور پھر کیف کو اپنے ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ لائبریری کے سامنے کا روم اکثر ہی بند رہتا تھا۔ نیل کیف کا ہاتھ پکڑ کر جس طرح نیچے آیا تھا سب انہی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لمبے قدم اٹھائے کیف کو کمرے میں لے آیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ نیل نے اس کو سامنے کھڑا کر کے پوچھا۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ کیف نے اپنا رخ دوسری جانب موڑا۔ آخر کیوں؟ کیا ہو گیا ایک رات میں؟ کیف میں وہی نیل ہوں جس کو تم چاہتی تھی پانا، اور آج میں تمہارا ہوں اور تم انکار کر رہی ہو، جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر۔ اگر تم کو اتنی نفرت ہو گئی تھی تو کیوں بچایا تھا سونیا سے؟ نیل نے اس کا کاندھوں سے پکڑ کر مسلسل پوچھا اور وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ نیل مجھے جانے دو بس، کیف نے بنا اس کو دیکھے کہا۔ کیوں جانے دوں؟ اب میں تم سے پیار کرتا ہوں، عشق ہو گیا ہے، میرے نکاح میں ہو، میری ہو، تمہیں کبھی نہیں جانے دوں گا۔ کیف کہیں نہیں۔ نیل نے اس کو قریب کرتے ہوئے کہا۔ نیل تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ میں آج کی فلائٹ سے بس جا رہی ہوں سنگاپور، داجی بزنس، ان کو ضرورت ہے بس میری۔ کیف نے مضبوطی سے کہا اور خود کو نیل سے الگ کیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی کیف، نیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ نیل ضد مت کرو، میں تم سے زیادہ ضدی ہوں، بس میرا شوق تھا، شوق پورا ہو گیا، اب بس جانا چاہتی ہوں۔ نیل کو دھکا دیا اور سختی سے بولی۔ شوق؟ نیل نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ ہاں بس شوق تھا۔ کیف نے منہ موڑ لیا اور آنسو روک رہی تھی۔ نیل نے سامنے شیشے کی کھڑکی پر مکہ مارا، آواز پر چونکی اور مڑی اور پھر آنسو نہ روک پائی۔ نیل، دبی سی آواز میں بس نام نکلا۔ شوق تھا میں، اور میں سمجھ رہا تھا تم واقعی میری وائف۔ نیل نے قہقہ لگایا اور زخمی ہاتھ سے کیف کی کمر کے گرد گھیرا تنگ کر لیا۔ اس کی قدرت پر کیف ہار رہی تھی، کچھ بھی بول نہ سکی۔ کیف دارانہ، تو میں وہی شرط میں جیتا ہوا انسان ہوں نا؟ نیل نے ہر لفظ زہر لگا کر کہا۔ ٹھیک ہے، ڈیورس تو تمہیں کبھی نہیں ملی، کیونکہ میرا پیار کسی شرط یا دھوکے پر نہیں ہے، جہاں جانا ہے جا سکتے ہو۔ نیل اس کی کمر سے بازو ہٹا لیا اور چند قدم آگے بڑھ گیا۔ سنو، کیا تمہارے پاس پستول ہے؟ نیل نے ایک دم کہا اور کیف کے ہوش اڑ گئے۔ وہ پوچھ کر نکل گیا اور کیف سن کر رہ گئی اور اسی پل باہر گولی چلی اور کیف زمین پر گر گئی۔ وہ بے جان ہو چکی تھی۔